कुल इन्नी नोही तो फरमा दीजिए कि मुझे मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है, अन आबुदल लजीन तदून मिन दूनिल्लाह, कि मैं इबादत करूं उन हस्तियों की जिनको तुम पूजते हो अल्लाह को छोड़कर। कुल ला अत्तबिउ अहवाकुम, और कह दीजिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूंगा। तुम अपनी मन मर्जी ज़िंदगी जीना चाहते हो, मैं ख्वाहिशात का पैरोकार नहीं हूँ। कद ज़लल तो इज़न, अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पर चलूँ, अवामी ख्वाहिशात पर चलूँ, तो मैं इस सूरत में गुमराह हो जाऊँगा। वमा अना मिनल मोतदीन, और फिर मैं हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं हूँगा। कुल इन्नी अला बय्यनतिम मिर रब्बी, और साफ बताइए कि मैं तो अपने रब की तरफ से बय्यना पर हूँ, रोशन दलील पर हूँ, वाज़े रस्ते पर हूँ, मुझे रहनुमाई अपने रब की तरफ से मिली है। वक़ज़्ज़बतुम बिही, और तुमने उसको जुटला दिया, तुमने उस बय्यना का इनकार कर दिया। मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, जिसकी तुम जल्दी बचा रहे हो वो मेरे पास नहीं है। तुम मांग रहे हो ना निशानी आ जाए, मौजज़ा आ जाए, या मांग रहे हो कि अजाब आ जाए, अल्लाह की तरफ से जल्दी क्यों नहीं आता, फ़ौरन क्यों नहीं आता, हमने इनकार कर दिया है। तो ना मेरे पास अजाब है, ना मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए मौजज़ा है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला करने का इख्तियार, हुक्म देने का इख्तियार किसी के पास नहीं है मगर अल्लाह के पास है। या कुस्सुल हक़ का वहुवा खैरुल फासिलीन, वो सच्ची बात, हक बात, बरहक बात कहता है और तमाम फैसला करने वालों में सबसे बेहतरीन फैसला फरमाता है। कुल लौ अन्न इंदी मा तस्ताजिलून बिही, ऐ नबी इनको कह दीजिए कि अगर वो चीज़ मेरे पास होती जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, निशानी की या अजाब की, अगर मेरे बस में होता, मेरे इख्तियार में होता, मेरे कहे आ जाता, लकुज़ियल अम्रु बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान मामला चुकता हो चुका होता, फैसला हो चुका होता, ये मामला किनारे लग चुका होता। वल्लाहु आलमु बिज़्ज़ालिमीन, बाकी अल्लाह ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। व इंदहु मफ़ातिहुल गैब, और उसी के पास गैब की कुंजियाँ हैं, उसके ख़जाने जो बेपनाह हैं, उनकी जो चाबियाँ हैं, उसके सारे जो भी वो उसी के पास हैं। ला यालमुहा इल्ला हु, उसे कोई नहीं जानता मगर वही जानता है। व यालमु मा फिल बर्र वल बहर, और वो जानता है जो कुछ खुश्की में है और तरी में, पानी में है। व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन, और नहीं झड़ता कोई पत्ता, इल्ला यालमुहा, मगर वो उसको भी जानता है। जो पत्ता भी दरख्त से गिरता है वो अल्लाह के इल्म में है। वला हब्बतिन, और नहीं गिरता कोई दाना, फी ज़ुलुमातिन अर्ज़, ज़मीन की अंधियारों में, यानी जो दाना ज़मीन के अंदर जाता है वो छोटे से छोटा दाना हो, वो कोई मिसकाल ज़र हो या कोई बड़ा दाना हो, कोई मकई का दाना हो या उससे भी मोटा दाना हो, कोई ज़मीन के अंदर नहीं जाता मगर उसे वो जानता है। वला रत्बिन वला याबिसिन, कोई हरी चीज़ या कोई सूखी चीज़ नहीं है, इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, मगर एक वाज़े रिकॉर्ड में सब दर्ज है, अल्लाह के इल्म में सब मौजूद है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, और वही है जो तुम्हें वसूल कर लेता है, वफ़ात दे देता है रात को मौत नहीं देता। वफ़ात किस मानी में देता है कि इंसान को जो है, जो नींद आती है उसमें कोई कैफियत तो ऐसी होती है जब वो शऊर से बेगाना हो जाता है, ये शऊर गोया उसका वसूल हो गया, अभी वो उसके साथ जो है वो कोई रूह की एक तरह से उससे जुदाई अमल में आ गई, तो ये वो जो कैफियत है इसको वफ़ात से ताबीर किया गया है। वैसे भी आम मुहावरा भी है कि नींद जो है वो मौत की बहन है, तो एक वक्त आएगा कि रूह हमेशा के लिए कब्ज़ हो जाएगी, और एक वक्त ये है कि वक्ती तौर पर इंसान को ज़रा नींद की कैफियत में बेगाना कर दिया गया। व यालमु मा जरख्तुम, और जो कुछ दिन को तुम कर चुके हो वो उसे जानता है, यानी रात को तुम्हें सुला देता है, तुम्हारी जान तो नहीं लेकिन तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता है, और ये कि दिन को जो है तुमने जो कुछ भी काम काज किए होते हैं सब उसे मालूम है। बिन नहार जरख्तुम बिन नहार सुम्मा यबअसुकुम फीहे, फिर अगले दिन में तुम्हें फिर उठा देते हैं, रात को सोए हो सुबह उठा दिया। अच्छा, ये जो हमें दवार जो रात और सुबह की तलकीन की जाती है, रात सोते वक्त की भी जो है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी, तो वो दुआ भी इन अल्फाज से मिलती जुलती है, फिर वो तुम्हारी बेइज्जत कर देता है। तो इसी तरह एक जो है वो दिन आज का है और एक दिन कल का जो दिन होगा यानी क़यामत का दिन है, आज सुला देगा, रात आएगी बरज़ख, जो सारे ज़िंदगी कब्र की ये रात के मुशाबे हो गई, और फिर उठा देगा वो क़यामत की सुबह। और जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क्या मालूम वहाँ भी उठें तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी के कलमात उनकी ज़बान पे जारी हो जाएं, जिन्होंने यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस की हुई हो। सुम्मा यबअसुकुम फीहे, फिर वो तुम्हें दोबारा उठा देता है। लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा,
تاکہ وہ جو اجل مسمہ ہے، وقت مقرر، وہ جو شروع میں آیا تھا کہ پھر ہر ایک کی اس نے اجل رکھی، ہر ایک آدمی کی جو عمر طے ہے تاکہ وہ پوری ہو جائے، صبح ہو شام ہو، رات کو سوئے دن کو اٹھے کام کرے، اور اسی طرح زندگی کے دن بیتتے چلے جائیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو اس طرح وہ زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی جناب میں تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا، جتلائے گا، بما کنتم تعملون، تم کرتے رہے ہو، دن کو کیا ہے کہ رات کو کیا ہے، اس سب کے بارے میں وہ تمہیں متنبع کر دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح قابو یافتہ ہے، جیسے ایک ماہر گھڑ سوار گھوڑے کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اوپر قابو یافتہ، کوئی اس کا ایسا باغی نہیں ہے کہ اس کے بس سے باہر ہو، اس کے اختیار سے باہر ہو، اس کی قدرت سے باہر ہو، سب اس کے قابو میں ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، نہ صرف قابو میں ہیں بلکہ وہ تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ جو نبھاتے رہتے ہیں، تب وہ آدمی زندہ ہے۔ اللہ زندہ رکھتا ہے تو ایک تو خود اس نے قائم رکھا ہوا ہے، دوسرا اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جو انسان کو خطرات سے اور مشکلات سے اور جو جہاں بھی جان کا خطرہ ہوتا ہے اس سے بچاتے ہیں۔ نہ معلوم کتنے حشرات الارض ہیں، ہم تو ان سے بچنے کا ہمیں کیا معلوم، وہ ہمارے رڈاری میں نہیں آتے، ان کو کس طرح جو ہے وہ فرشتے بگاتے رہتے ہوں گے، پھر جنات کیسے کیسے حملے کرتے ہوں گے جن سے جو ہے وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہ فرشتے آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لیتے، ایک باڈی گارڈ باہر رکھیں تو اچھے خاصے جو پیسے دینے پڑتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کئی باڈی گارڈ لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بھی جو ہے آپ سے مانگتے نہیں ہیں، کوئی تنخواہ نہیں لیتے، اللہ نے آپ جو ہے وہ حفاظت کرنے والے اسی کو تو حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ موت زندگی کی محافظ ہے، جب تک وہ وقت نہیں آتا تو یہ فرشتے مرنے نہیں دیتے، انہوں نے ان کو اسی لیے تو رکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی حادثہ ہوتا ہے، آدمی خود حیران ہوتا ہے میں بچ کیسے گیا، خود سمجھ نہیں آتی کہ بچت کیسی ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ کہ جن کی ڈیوٹی ہے ان کا کام ہے بچانا۔ بچہ گرتا ہے وہ بچ جائے، وہ عام طور پہ بچوں کو چوٹ بھی نہیں لگتی، عام بڑا آدمی تو ہو سکتا ہے چارپائی سے گر کے یہ ہڈی توڑ بیٹھے، لیکن بچہ گرتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہتے ہیں فرشتوں نے ہاتھ رکھ لیا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب کسی کی موت آ جاتی ہے، جب تک موت نہیں آئی وہ حفاظت ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب موت آ گئی توفتہ رسلنا، اب اس کو پورا لے لیتے ہیں ہمارے رسول، وہ جو قبض کرنے والے روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، وہ آ کے جان نکال لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے، جو انہوں نے لینا ہوتا ہے پورا لے لیتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اللہ کی جناب میں لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، آقا ہے۔ لا الا لہ الحکم، سن رکھو اسی کا حکم ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ تمام حساب لینے والوں میں سب سے تیز ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، ان سے کہیے کون بچاتا ہے تمہیں، نجات دیتا ہے، تمہارے تحفظ کرتا ہے سمندر کے اندھیاروں میں اور صحرا کے اندھیاروں میں، یعنی جہاں پہ انسان کو سیدھی کا نہیں معلوم کہ شمال کدھر ہے جنوب کدھر ہے، وہاں تمہیں کون تحفظ دیتا ہے جب تم اسی کو پکارتے ہو، گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور چپ کے بھی۔ جب آدمی مشکل میں پھنستا ہے تو یہ اسی انداز میں اپنے رب کو پکارتا ہے۔ لئن انجانا من ہذہ، اور جو مصیبت میں پھنسے ہوتے ہو کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو لازماً شکر گزار بن جائیں گے، پھر تو ہم ساری زندگی کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، فرمائیے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے بھی اور ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو، پھر جب اس سے بچ جاتے ہو کہتے ہو فلانے کی نظر کرم سے بچ گیا تھا، فلانے بزرگوں کی توجہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بچ گیا تھا، تو حقیقت میں تو بچانے والا وہی ہے، اور کوئی امور میں تصرف تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، فرمائیے کہ وہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب نازل کر دے تمہارے سروں کے اوپر سے۔ اب جو بھی کسی قوم پر اللہ نے پتھراؤ کیا تو سروں کے اوپر سے ہی عذاب آیا نا، اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے عذاب، زلزلہ آ گیا تو پاؤں کے نیچے سے عذاب آیا ہے۔ یا قوم نوح کا معاملہ دیکھیں تو دونوں طرف سے آیا، نیچے سے تنور پھوٹا ہے اور اوپر سے بارش برسی ہے،
اوپر سے بھی آیا اور نیچے سے بھی آیا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تم پر بھی عذاب آسمان سے لے آئے یا زمین سے نکال دے. یا ایک تیسری صورت بھی ہے، او یلبسکم شیعان، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، فرقے بنا دے، دو جماعتیں بنا دے، ایک حزب اللہ ہو ایک حزب الشیطان ہو، دو پارٹیاں بنا دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تو ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کی طاقت کا مزہ چکھا دے. اب یہاں ہوا کیا ہے؟ مشرکین مکہ پر عذاب آسمان سے آیا؟ نہیں. زمین سے آیا؟ نہیں. کیسے آیا؟ اس کی پہلی قسط ان پر بدر میں آئی ہے. اور کس کے ہاتھوں آئی ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ کے ہاتھوں آئی ہے. تو وہ کون تھے؟ آپس میں تو رشتہ دار ہی تھے، ایک ہی قوم تھی جو اب دو ہو کے آپس میں لڑ رہے تھے. ہو سکتا ہے بیٹا اس طرف ہو باپ اس طرف ہو، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، ایک بھائی ادھر ہو دوسرا بھائی ادھر ہو. تو اللہ نے دو پارٹیوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دیا اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دیا. یہاں سے آغاز ہوا ہے. پھر غزوہ احد، پھر ایک کی طاقت کا مزہ پہلے والے نے چکھا، اب 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں. پھر غزوہ احزاب، پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ، اور پھر غزوہ حنین، اور اس کے بعد جعل حق و زہق الباطل، باطل کی چھٹی اور ایک پارٹی ختم ہو گئی. حزب الشیطان کا خاتمہ ہو گیا. وہی کام ہوا جو آسمان سے عذاب آ کے کرتا ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ہم نے پڑھا، ظالموں کی جڑ کٹ گئی. بچے وہ جو ایمان لے آئے تھے، باقی سب ختم. سورہ توبہ میں حکم آ گیا، اب جزیرۃ العرب میں صرف وہی رہ سکتا ہے جو ایمان والا ہے. جو ایمان والا نہیں ہے بھاگ جائے یہاں سے، یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ قتل ہونے کا حکم کیوں آیا؟ اب اگر آپ کو یہ علاقہ فتح کریں تو وہاں یہ حکم تو نہیں جاری کریں گے کہ ہم کافروں کو قتل کر دیں گے. یہ مکے اور مدینے میں اور جزیرۃ العرب میں مشرکین مکہ کو یا مشرکین عرب کو قتل کرنے کا حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے اتمام حجت کر دیا تھا، اور رسول کا اتمام حجت ہونے کے بعد زندگی کا حق باقی نہیں رہتا. یا تو ایمان لائیں یا ختم ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ ہے وہ بات جسے سمجھنا چاہیے کہ عذاب آیا، لیکن عذاب نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا، عذاب آیا بھائیوں کے ہاتھوں. اور یہ اللہ کے عذاب دینے کی تیسری صورت ہے. او یلبسکم شیعان، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کرے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور ایک گروہ کو دوسرے کے گروہ کے طاقت کا مزہ چکھا دے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کس طرح ہم پھر آیات سمجھاتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا جبکہ یہ حق ہے. اس کے اندر بڑی دھمکی ہے، حق جھٹلانے کے بعد قوم بچتی نہیں. اے نبی آپ کی قوم جھٹلا چکی. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں، تھانے دار نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی مسلمان بناؤں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، البتہ یہ یاد رکھو ہر بڑی خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جیسے انسان کی اجل ہے، امت کی بھی اجل ہوتی ہے. ہر قوم کی ایک اجل ہے. یہ جو تباہی آتی ہے کسی قوم کی کٹتی ہے، اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتی. تو ہر بڑی خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تم جلدی جان لو گے کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے. اس لیے کہ حق کو جھٹلا چکے ہو، اب تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پہ عمل درآمد کب ہونا ہے اس کا وقت مقرر ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں، خوض کر رہے ہیں. ایک غور ہوتا ہے، ایک خوض ہوتا ہے. غور تو کرنے کا مطلب ہے اس میں گہرا اتر کے سمجھنے کی کوشش کرنا، تدبر کرنا. خوض ہوتا ہے اس میں سے بال کی کھال اتارنا. وہ ایک محاورہ ہمارے پوٹھوار میں ہوتا ہے کہ مکھی کے پتے نکالنا، یعنی آدمی مین میخ نکالے، اس میں سے اعتراضات برآمد کرے، مفہوم مخالف نکالے. تو یہ گویا اعتراض کرنے کے لیے غور کرنے کو خوض کہتے ہیں. تو وہ لوگ جب ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کے بالوں کی کھال اتار رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے درگزر کرو، کنارہ کرو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو کنارہ کرنا بھلا دے، یاد نہ رہے، بیٹھے رہیں وہ گپیں لگا رہے ہوں. فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے پاس. مال قوم الظالمین، ظالموں کی قوم کے ساتھ. وما اس لیے کہ جب جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں زیادتی ہو رہی ہو، جہاں جھوٹی باتیں کی جا رہی ہوں، جہاں جھوٹ پر موقف قائم کیا جا رہا ہو، وہاں موجود ہونا در حقیقت جھوٹ کے ساتھ دینے کے مترادف ہے.
والذین لا یشہدون الزور، جو لوگ جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، لہذا وہاں پہ مت موجود ہو۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، البتہ وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کی روش اختیار کی ہے ان کے گناہوں کا کوئی حساب ان پر نہیں ہے۔ ولیکن ذکرا، لیکن ان کو سمجھانا ہے، یاد دہانی کرانی ہے، ان کے کان کھولنے ہیں، لعلہم یتقون، شاید وہ بھی بچیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ بہت سے آپ کو معلوم ہے مذہب ایسے ہیں جن میں کھیل تماشے اور جشن ہوتے ہیں، میلے ہیں، ٹھیلے ہیں، یہ جو ہولی کھیلی جا رہی ہے، رنگ پھینکے جا رہے ہیں، یہ عبادت ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ میلے ٹھیلے عرسوں پہ ہو رہے ہوں گے، کہیں گے جی یہ تو عبادت ہو رہی ہے۔ تو ہمارا دین کھیل اور تماشا نہیں ہے، اس میں سنجیدہ عبادت ہوتی ہے، اور عام جو مذاہب ہوتے ہیں ان میں اسی طرح کے کھیل تماشے کو دین بنایا گیا ہوتا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے۔ وذکر بہ، تو انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یہ ذکر بہ، بلغ بہ، تبلیغ کیجئے تو قرآن کی کیجئے، تذکیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تبشیر خوشخبری دیجئے تو قرآن سے دیجئے۔ تو در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی لوگوں کو سمجھانے کا کام کر رہے تھے، اس کی بنیاد، اس کا جو ذریعہ وہ قرآن حکیم تھا، اللہ کی کتاب تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وذکر بہی، اور اس کے ذریعے سے انہیں سمجھائیے، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کوئی جان اپنی کمائی میں گرفتار نہ ہو جائے، اپنے کیے کا وبال اس پر نہ پڑ جائے، کہیں اس کے نتیجے میں وہ اریسٹ نہ ہو جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی، نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی بھی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی گناہ ہوا ہے اس کا جرمانہ آدمی دے کے جان چھڑا لے اس کے برابر، جیسے آپ نے کوئی قتل ہو گیا تو بدلے میں خون بہا دے دیا جاتا ہے، تو اگر بدلہ دینا چاہیں کل عدل، ہر قسم کا بدلہ، وہ ہم نے پڑھ لیا زمین کے وزن کے برابر سونا، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو دینا، بدلہ دے کے چھوٹنا چاہیں، لا یؤخذ منہا، وہ ان سے وصول نہیں کیا جائے گا، ڈیل نہیں ہوگی، کوئی جو ہے وہ بارگین نہیں ہوگی وہاں پہ۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار کیے ہوئے ہیں اپنی کمائیوں پر، اپنے گناہوں کے کرنے پر۔ لہم شراب من حمیم، ان سے پینے کا سامان ہوگا ان کے لیے کھولتا ہوا، جو چیز ہوگی انہیں پینے کے لیے دی جائے گی گرم۔ وعذاب علیم، اور دکھ دینے والا عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے اس کفر کے نتیجے میں۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکاریں جو نہ ہمیں کوئی نفع دے سکیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں، اور ہم جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے بعد اپنے وہ پیٹھوں پر گھوم جائیں، یو ٹرن لے لیں۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی مانند جس کو شیطانوں نے پھسلا کر زمین میں پریشان کر دیا ہو۔ یہ کوئی جنگل کا یا صحرا کا سفر ہے، لوگ چل رہے ہیں، اس میں کچھ جو ہوتا ہے نا، کوئی رستے میں جن بھی شرارت کرتے رہتے ہیں ویران رستوں میں، تو کسی شخص کو جو ہے وہ جنوں نے اس شاہراہ عام سے دور دائیں بائیں آگے پیچھے کر دیا ہو، تو جیسے وہ اب حیران ہو کے راستہ تلاش کر رہا ہے، تو ہمیں تو اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے، اب ہم تمہارے مطالبے پورے کر کے اور تمہاری خواہشات میں پڑھ کر اس راستے کو چھوڑ دیں، جیسے کہ شیطانوں نے کسی شخص کو راستے سے بھٹکا دیا ہو، زمینی راستے سے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی ہوں قافلے والے، اس کو بلاتے ہوں ہدایت ادھر ہے، رستہ ادھر ہے، ہماری طرف آؤ۔ اس میں ایک بڑا اہم اشارہ ہو گیا ہے تواصی بالحق کرنے کا۔ ساتھی کوئی بھٹک رہا ہو، کسی کے پاؤں پھسل رہے ہوں، کسی کے اندر جو ہے لغزش پیدا ہو رہی ہو، تو گویا باقی ساتھیوں کا کام ہے وتواصوا بالحق، اسے نصیحت کریں، سمجھائیں، سچے رستے کی طرف بلائیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت اصلاً ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرمانبردار بنیں سارے جہانوں کے رب کے۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ ہم نماز قائم رکھیں اور اسی سے تم ڈرتے رہو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہستی ہے کہ جس کی جناب میں تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین با مقصد۔
وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُن، جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، یہ زمین کو بچھا کیسے دے گا، اس نے صرف فرمانا ہے ہو جا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کا کہنا ہی برحق ہے، اسے کوئی لمبے پروجیکٹ جو ہے نا وہ اسائن نہیں کرنے ہوتے کہ جی پہلے جو ہے فیزیبلٹی رپورٹ بنے اور پھر یہ اور PC1 بنے، تو یہ نہیں ہوتا، وہ اس کا کہہ دینا ہی بہت ہے۔ قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، اور اس دن تو اسی کی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا قیامت کے دن۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپے ظاہر سب کا جاننے والا ہے، یعنی اس کے لیے تو سب ظاہر ہی ظاہر ہے، انسانوں کے لیے جو پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو انسان جانتے ہیں اس کو تو وہ جانتا ہی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو ابراہیم کو جب اس نے اپنے باپ سے کہا، آزر جس کا نام آزر تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ صنم جو ہیں، جو بت ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے صنم ہیں، آپ ان کو بطور معبود کے اختیار کرتے ہیں؟ یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے، فطرت انسانی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کھلونے انسان ان کو پوجنا شروع کر دے، انہیں معبود بنا لے، وہ اس کے کارساز بن جائیں، اس کی غموں کو دور کرنے والے بن جائیں جن کو ہاتھ سے بنایا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اب بظاہر یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بیٹا اٹھ کے باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جی تسی تو بڑے گمراہ ہو۔ عام معیارات کے اعتبار سے تو بہت ہی جو ہے اخلاق سے جو ہے وہ فروتر بات ہے، لیکن یہ کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئے، جو حق بات کہہ رہا ہو، بہرحال اسے جرأت رندانہ اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بادشاہ کے سامنے کہنا پڑے تو بھی خوف نہیں، اور اگر یہ کہ بزرگوں کے سامنے کہنا پڑے تب بھی حوصلہ تو کرنا پڑتا ہے، بات تو کہنی پڑتی ہے۔ تو میں تو آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہی ہے، ہماری خفیہ بادشاہی۔ دیکھیے نا ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے جی، ہوا چل رہی ہے، اسے کون چلا رہا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو یہ پتا ہے جی کہ کہیں اگلے علاقے میں گرمی زیادہ پڑی ہے اور وہاں سے ہوا جو مالیکیول ہیں اوپر اٹھ گئے ہیں، خلا پیدا ہوا ہے تو پیچھے سے ہوا زور سے آ گئی ہے، ہم تو یہی جانتے ہیں، لیکن اسے دھکا دینے والا فرشتہ تو ہم نے نہیں دیکھا نا۔ تو اب جس کو اللہ تعالیٰ وہ آنکھ عطا کر دے کہ وہ فرشتے بھی نظر آنے شروع ہو جائیں کہ جو اس ہوا کو لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ملکوت السماوات والارض، یعنی زمین کے انتظام یا آسمانوں کے جو انتظام پہ خفیہ والے متعین ہیں، ان کے کام کرنے کا طریقہ دکھایا، کیسے کام کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ بچپن میں کہتے تھے نا کہ کوئی دانہ گرا ہوا دیکھو تو اٹھا دو، تو اس میں ترغیب یہ دیتے کہ ایک ایک دانے کے اوپر دو دو فرشتے متعین ہوتے ہیں اس کی حفاظت کی خاطر۔ تو اب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ اللہ کے انتظام و انصرام پر مامور ہوتے ہیں، یہ زمین کے فرشتے ہیں، آسمان کے فرشتے ہیں، تو یہ سارا انتظام و انصرام ہم کیسے کرتے ہیں، تدبیر امر کیسے ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ نافذ کیسے ہوتا ہے، یہ سب ہم نے ابراہیم کو دکھایا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔ اصل میں حضرت موسیٰ کو بھی یہی دکھایا تھا، جب جا کے کہا تھا نا خضر سے ملو، وہ جو بھی خضر تھے یا جو بھی شخصیت تھی، تو اس میں کیا دیکھا تھا، یہی دیکھا۔ بظاہر کیا ہوا ہوگا، کشتی چلتے چلتے کہیں نیچے کسی چٹان سے ٹکرا گئی اور ٹوٹ گئی، عام معمول میں تو یہی ہوگا کہ ٹوٹ گئی۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ خضر صاحب نے توڑی ہے، وگرنہ کشتی والے بھی دیکھ لیتے تو موسیٰ اور خضر کا بھی کام کر دیتے۔ کوئی آپ کسی کی کشتی نئی نویلی توڑ دیں، آپ ذرا گاڑی کو ذرا خراش لگا کے دیکھیں نا، نئے ماڈل کی گاڑی ہو تو وہ بھی نئی نویلی جو کشتی تھی اور وہ ٹوٹ گئی۔ تو یہ اصل میں ملکوت السماوات اللہ کی خفیہ حکومت ہے کہ اللہ کے فیصلوں کی تنفیذ کیسے ہوتی ہے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب اسی طرح کا ایک مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کیا۔ ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم کو جو بھی ان کی سوچ اور فکر کا ارتقاء ہوا وہ اس طرح ہوا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا۔ ایک انداز وہ تھا سارے توڑ دیے بت، توڑنے کے بعد انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے، انہوں نے کہا اس نے کیا ہوگا۔ یہ بات کیوں کہی؟ تاکہ یہ کوئی مت کریں، عقل کریں کہ جو یہ نہیں بتا سکتا بیچارہ یہ کس نے کیا،
اس کو ہم نے خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری مشکلیں یہ حل کرے گا، جو یہ نہیں بتا سکتا یہاں یہ مصیبت کدھر سے آئی ہے. تو سمجھانے کے لیے تھا. ایسے ہی سمجھانے کے لیے یہ بات بھی ہے. فلما جن علیہ اللیل، جب ان پر رات چھا گئی، رآ کوکبن، تو انہوں نے ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. اپنے سے نہیں کہا، لوگوں سے کہا. کسی نکلے ہوں گے، جیسے اس دن نکلے تھے جس دن انہوں نے بت توڑے. ہر سال ان کا یہ جو ہے وہ عبادت کا دن تھا، جب گھروں سے نکل کے باہر میدان میں بیٹھتے تھے. ایسے ہی کسی دن کہا یہ رب ہے میرا چاند. فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا چاند، کالا لا احب الافلین، انہوں نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. اب دیکھیے وہ کس شے کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب انہوں نے چاند دیکھا ہوگا انہیں پتہ نہیں تھا یہ غروب ہو جاتا ہے، پتہ تھا نا. سمجھا رہے ہیں قوم کو. اور سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر جس رب کا تصور ہے نا اس میں پرفیکشن ہے، اور یہ جو غروب ہو گیا ہے یہ تو اس تصور کے خلاف بات ہے. رب کو تو غروب نہیں ہونا چاہیے، اسے تو موجود رہنا چاہیے. تو جو غروب ہو جانے والے ہیں میں انہیں رب ماننے کے لیے تیار نہیں، میں ان سے محبت کر سکتا. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لا احب الافلین، کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. فلما رآ القمر بازغا، اب جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ رب ہے. فلما افلا، جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، کہا کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی، لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما رآ الشمس بازغۃ، اب اگلے دن سورج چڑھایا، جب اسے چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جو تم شریک کرتے ہو جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ، میں ان سے بیزار ہوں، بری ہوں، لا تعلق ہوں. تبرہ اسی سے بنا ہے، وہ شے جس سے آدمی اعلان برات کرے، اعلان لا تعلقی کرے، اعلان بیزاری کرے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اپنے متوجہ ہو گیا، اپنا چہرہ پھیر لیا اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. میں اب مظاہر فطرت کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ خالق فطرت جو ہے اس کی عبادت کرنے والا ہوں. حنیفاً، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اصل میں آپ کی سوچ ایک جگہ تک پہنچ جاتی ہے، آپ وہی بات اگر کسی کو کہیں تو اس کے بس میں نہیں ہے، وہ ڈوز بہت ہیوی ہو جاتا ہے. تو آپ اسے جیسے کہتے ہیں ناؤن سے ان ناؤن کی طرف لے کے، معلوم شے سے نامعلوم کی طرف سفر کرانا. تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو اس طرح اٹھانے کی کوشش کی کہ ان کی سوچ وہاں تک پہنچ جائے. لیکن قوم کب ماننے والی تھی؟ وحاج قومہ، اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے، بحث کی، تکرار کی، انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیے. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت ابراہیم نے فرمایا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو، الجھتے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے. ولا اخاف، اچھا اب یہ بحث سے سمجھ میں آیا کیا سمجھایا ہوگا. ہوتا کیا ہے، آپ اگر کسی بزرگ کی، جس کو معاشرہ بزرگ سمجھتا ہو، کہیں میں نہیں مانتا، سب سے پہلی بات کیا آئے گی؟ ڈرو بھائی، کوئی نقصان ہو جائے گا، کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، کہیں بازو ٹوٹ جائے گی، لات ٹوٹ جائے گی، اولاد میں کوئی نقصان ہو جائے گا، مال میں کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ ڈراتے نا، یہی ڈرایا حضرت ابراہیم کو. انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ولا اخاف ما تشرکون بہ، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، میں ان سے نہیں ڈرتا، مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے. الا ان یشاء ربی شیئا، اگر میرا کوئی نقصان ہوا تو تبھی ہوگا، میرے رب نے چاہا تو ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر شے کو علم کے اعتبار سے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، وسعت ہے اس کی ہر علم کے اعتبار سے ہر شے تک. افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے خوف کھاؤں اس کا جس کو جو تم شریک ٹھہراتے ہو. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے شریک بنا رکھا. اتنی بڑی گستاخی کی ہے اللہ کی جناب میں کہ اس کے شریک بنائے ہیں. ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں اتاری. فأی الفریقین احق بالامن،
تو ذرا سوچو، ایک گروہ تم ہو، ایک میں ہوں، ہم دونوں گروہوں میں سے زیادہ امن کا حقدار کون ہے؟ کس کو امن نصیب ہونا چاہیے؟ خطرے سے باہر کس کو ہونا چاہیے؟ وہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہا ہے اس کے لیے امن ہے، یا جس نے اللہ کو ایک کر کے اس کے ساتھ یکسو ہو گیا ہے اس کے لیے امن ہونا چاہیے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ پھر خود جواب دیا، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو گڈمڈ نہیں کیا، اس میں ملاوٹ نہیں کی، بے ظلم کی یعنی شرک کی، ایسا ایمان جس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان ہی کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، ایمان ہو ہی نہ تو شرک کدھر ہوگی؟ شرک تو شریک کرنے کو کہتے ہیں، پارٹنر بنانے کو کہتے ہیں، جو اللہ کو مان کر اس کے ساتھ اور پارٹنر جوڑے گا، یہ شرک ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ملاوٹ والا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ اللہ کو پاک صاف خالص ایمان قبول ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا، اسے کوئی خوف نہیں ہے، لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لیکن وہ پہلے ایمان تو مضبوط والا ہونا چاہیے۔ اور اسی حقیقت کو ایک اور انداز میں بیان کیا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو ایمان لانے والے ہی شرک کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ وہ شخص کہ جس نے ایمان لایا اور اس کے ساتھ اسے شرک کے ساتھ ملایا نہیں، ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، سیدھی راہ پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ سکھانے کا طریقہ تھا، دلیل تھی، حجت تھی، جو ہم نے اب اس کی قوم کے خلاف ابراہیم کو سکھائی۔ ابراہیم کو یہ طریقہ قوم کو سمجھانے کا ہم نے سکھایا۔ یہ اس سے ثابت ہو گیا وہ پیچھے جو ساری بھی کاروائی تھی، یہ ستارہ ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ حجت ہم نے سکھائی ابراہیم کو اپنی قوم کے سامنے کرنے کو۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق بھی اور یعقوب بھی۔ اسحاق چھوٹے ہیں، حضرت اسماعیل سے چھوٹے ہیں، یہ بعد میں ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی ہم نے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ جو داود علیہ السلام ہیں، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں، یہ سب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں اولاد رنگی گئی۔ تو جب ابراہیم، اکیلے ابراہیم نے پوری قوم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی رنگ دیا، ان کو بھی نبوت عطا کی۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور اسی طرح یہ بھی اس کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یعنی زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیکوکار تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام، یہ حضرت لوط ان کے بھتیجے ہیں، یہ اولاد میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھتیجا بھی جو ہے وہ بمنزلہ بیٹے ہی کے ہوتا ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے جو باپ ہیں ان میں سے، اور ان کی جو اولادیں ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں ان کو بھی ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان کو ہم نے پسند بھی کیا، چنا ہم نے لوگوں پر، ان کو ہم نے فضیلت دی، اور ان کو ہم نے سیدھی راہ پر گامزن کر دیا، ہدایت دے دی ان کو سیدھی راہ پر چلنے کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اس کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، لیکن اگر ان میں یہ بھی شرک کرتے، اللہ نے اتنا بلند مقام دیا، لیکن اگر شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال ان سے عقارت چلے جاتے، سب اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے، حبط ہو جاتے اور سلب ہو جاتے۔
اولئک الذین آتیناہم یہ شرک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس پر ہر آدمی کو ہر وقت بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، یہ تمام اعمال کو عکارت کر دیتا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت عطا کی۔ فَإِن یکفر بہا ہؤلاء اگر یہ مکے والے اس ہدایت کا انکار کریں گے، ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، قبول نہیں کریں گے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین تو ہم اس کو منتقل کر دیں گے، سونپ دیں گے ایک ایسی قوم کو جو اس کی ناشکری اور ناقدری کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ ہیں مکے والوں نے جب ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے مدینے کو مدینۃ النبی، یثرب کو مدینۃ النبی بنا دیا، اور انہوں نے کس طرح وارملی ویلکم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھیوں کو، تو گویا انہوں نے اس کی ناقدری نہیں کی بلکہ ہاتھوں ہاتھ لپک کے اس ہدایت کو قبول کیا۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ ریت ڈالی ہے، جس میں ہم ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور بیٹھے ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو انہیں ایک گلہ بھی کبھی کبھی اس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ یہ قرآنی فکر جس کو میں نے یہاں عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کھپائی ہے، اپنی توانائیاں لگائی ہیں، اپنا کاروبار چھوڑا ہے، اپنا کلینک بند کیا ہے، اس قوم نے اسے قبول نہیں کیا۔ بہت تھوڑے ہیں، الا قلیلا منہم، لیکن یہ کہ قوم نے بحیثیت قوم اس کو قبول نہیں کیا۔ تو جب وہ یہ بات کہتے تھے تو ایک بات اور بھی کہتے تھے کہ کیا معلوم، آخر اردو زبان سرحد کے ادھر بھی تو بولی جاتی ہے، کہ کیا معلوم کہ پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے لوگوں کو اٹھائے کہ جو اس دعوت کو لے کر اٹھیں اور پوری دنیا تک اسے پہنچانے والے بن جائیں۔ تو بہرحال وہاں سے جس طرح ذاکر نائک اٹھے ہیں اور جس طرح پھر انہوں نے وہاں پہ کام کیا، اور بعد میں وہی ڈاکٹر صاحب وہاں پہ گئے اور ان کے جتنے بڑے بڑے پروگرام وہاں پہ ہوئے ہیں، سچی بات ہے اس کا تو عشر اشیر بھی کبھی پاکستان میں نہیں ہوا۔ اور اب جو صورت بن چکی ہے کہ بہرحال اس فکر کی حد تک جو ایک تو ہے خدمت قرآنی، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن قرآن مجید سے وہ فکر کہ جس کے نتیجے میں نظام عدل اجتماعی آئے، اس کے اعتبار سے تو اب ان کے اپنے جو متوسلین ہیں، جو دعوے دار ہیں، وہ بھی تو اب بہت حد تک اس سے دور نکل چکے ہیں اور منہ موڑ چکے ہیں اور ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِئ یہ جو لوگ ہیں، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور عیسیٰ اور موسیٰ اور یہ زکریا اور یحییٰ اور یہ جو پوری تفصیل آئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو اے نبی انہی کی ہدایت پر آپ بھی ان کی اقتداء کریں، اس پر چلیں۔ یہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی 16 مہینے 17 مہینے، تو یہ کس کی اقتداء میں پڑھی گئی؟ انہی کی اقتداء میں پڑھی گئی۔ اب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ نے اس پرانے حکم کو منسوخ کر دیا، تو گویا تورات کا جو کوئی حکم پہلے سے موجود ہو، اگر قرآن اسے منسوخ نہ کرے اور اس کا ذکر کر دے تو وہ انٹیکٹ ہے، وہ حکم جاری اور ساری رہے گا۔ اے نبی اسی ہدایت کی آپ بھی اقتداء کیجئے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اور کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سے اس پر کوئی مزدوری، کوئی اجر تو نہیں مانگتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ یہ نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، یہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو کہا کہ نہیں یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی نبی پر کوئی کلام اتارے۔ قل اے نبی کہیے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ کون لے کے کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نورم و ہدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، تجعلونہ قراطیس جس کو تم نے کر دیا ورق ورق، تبدونہا لوگوں کو دکھاتے بھی ہو، کچھ ورق دکھا دیتے ہو، وتخفون کثیرا زیادہ چھپائے رکھتے ہو، وہ دکھاتے ہی نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس وہ کتاب ہے، جو حامل کتاب ہے، ان کی اپنی کرتوتیں کتاب کے خلاف ہیں۔ جب کتاب کے خلاف ہیں تو کتاب کا وہ پورشن کیسے لوگوں کو دکھائیں؟ اب اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہوں کہ میں یہ جو کتاب تم کو سکھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تمہارے اوپر تلاوت کر رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں، اس کی کوئی اجرت نہیں لیتا، اور ہمارے آگے پیچھے لوگ اس کی اجرت لیتے پھرتے ہوں اور اسے سیکھتے اس لیے ہوں، اچھا پروفیشن ہے،
اور اب تو پتہ نہیں وہ یورپ میں بھی پڑھانے کے لیے اکیڈمیاں کھل گئی ہیں اور اچھے خاصے پیسے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو یہ چیزیں بھی معلوم ہوں کہ نبی نے تو پیسے نہیں لیے. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. تو جب اپنا عمل کتاب کے مطابق نہ رہے تو پھر کتاب کے احکام چھپانے ہی پڑتے نا. پھر سبیل المومنین کوئی اور ہی بن جاتا ہے. وہ کتاب پر مبنی سبیل المومنین نہیں ہوتا, وہ کوئی اپنا ہی بنایا ہوا سبیل المومنین ہوتا ہے. یہ ایک ایسا سبیل المومنین ہوتا ہے جو قرون اولا کے سبیل المومنین کے مقابلے میں غیر سبیل المومنین ہوتا ہے. تجعلونہ کراتیس, اسے ورق ورق کر کے, تبدونہ لوگوں کو دکھاتے ہو کچھ ورقے, وتخفون کثیرا اور بہتے چھپا دیتے ہو, وعلمتم ما لم تعلموا اور اس نے تمہیں سکھائے, تم سکھائے گئے ہو جو تم نہیں جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم, نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے. کل اللہ, فرما دیجئے سب اللہ نے کیا. وہ موسیٰ کو کتاب بھی اللہ نے دی, عیسیٰ کو بھی اللہ نے دی. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون, پھر انہیں چھوڑ دیجئے, یہ جو اپنی مین میخ نکال رہے ہیں اللہ کی آیات میں, کھیلتے رہیں, اسی میں پڑے رہیں. یہ الفاظ سے کھیلنا بھی بہت ہی لذت والا کام ہوتا ہے. آپ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں, جب ایک بندہ شعر پڑھتا ہے تو دوسرا شاعر اس پر کس طرح واری نیاری جاتا ہے, واہ 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 واہ, وہ جو واہ واہ جو دل سے نکلتی ہے تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی واہ واہ ہے. تو الفاظ سے کھیلنا, حالانکہ ہو سکتا ہے کوئی خاص معنی بھی نہ ہو اس میں, کوئی پتہ نہیں, وہ آدمی پریشان نہیں کہ اس کے لیے کون سی الٹرا ساؤنڈ مشین لگا کے یہ سمجھے کہ وہ پھول کی وہ جو رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں, رگے گل سے وہ جو پھول کی پتی کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی رگیں نظر آتی ہیں, ان سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. بھائی ہو سکنے والی بات ہی نہیں ہے, پر شاعری میں ہو جاتی ہے. لیکن جس نے یہ جملہ کہا ہوگا تو اس پہ واہ 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 کیوں نہ کرے, رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں, کیا خوب بات ہے, کیا کلام. لیکن اس کا کوئی معنی بھی ہے, اس میں کوئی شے بھی ہے, کچھ بھی ہے نا. تو یہ کھیل ہے. اچھا, یہی کھیل پھر کچھ لوگ دین کے نام پر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جن کی محفلوں میں بیٹھ کے اقوال زرعی سنتے ہیں تو وہ اقوال زرعی بھی یہ رگے گل سے بلبل کے پر ہی ہوتے ہیں, وہ ہونے والی باتیں ہی نہیں ہوتی, ایسے زخرف القول غرور ہی ہوتے ہیں سارے. تو اب سمجھا جاتا ہے یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو اصل میں کتاب اللہ ہے اقوال زرعی, اور اس کے بعد اگر کسی کے اقوال زرعی آدمی کو پسند آ رہے ہیں تو ایک خاص ذوق ہوتا ہے, ایک خاص میلان ہے, وہ پسند آنے لگتے ہیں. اسی میلان کا نام ہے فی خوضہم یلعبون. یہ کھیلنے لذت دینے والے لوگ ہیں. یہ انٹلیکچوئل ہیڈونزم ہے, بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے, بابرکت ہے. اس کی صحبت سے انسان کے کردار پر اثر پڑتا ہے, سچا بندہ کھڑا ہوتا ہے. مصدق الذی بین یدیہ, یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا, تاکہ آپ خبردار کر دیں. یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القریٰ, بستیوں کی ماں کو. مطلب یہ ہے کہ جو مرکزی بستی ہے یعنی مکے والے, ومن حولہا, جو اس کے ارد گرد ہیں, دائیں بائیں ہیں, آگے پیچھے ہیں, مضافات میں ہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ, اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان, یعنی وہ سیریس ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ شے میٹر کرتی ہے. ایک آدمی جو ہے اسے جوتی خریدنی ہی نہیں, وہ جوتا بازار سے گزرے وہ نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا, اسے پرواہ ہی نہیں. اور وہ کہے گا نہیں سروس والے بھی اچھے نہیں ہیں, باٹا والے بھی اچھے نہیں ہیں, چائنا والے بھی اچھے نہیں ہیں, تھائی لینڈ والے بھی اچھے. اسے کیا غرض ہے, اس نے جوتی خریدنی ہی نہیں. جس نے لینی ہے وہ دکانیں ڈھونڈے گا, یہ والا ٹھیک ہے کہ وہ والا ٹھیک ہے, اس کی غرض ہے. اسی طرح جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جسے پتہ ہے دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے, پریشانی اسے ہوگی کہ ہدایت پر چلوں. جس نے رہنا ہی دنیا میں ہے, مرنے کے بعد جو ڈیتھ دا لیولر سب برابر ہو گئے, چھٹی ہو گئی, اس نے کیا کرنا ہے, ہدایت سنے گا بھی تو اسے پرواہ ہی نہیں, اس کی مطلب کی شے ہی نہیں ہے یہ. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ, یا کہے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے. وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ, جبکہ اس کی طرف کچھ بھی نہ وحی کیا گیا ہو. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور یہ بھی سوچو کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ جیسا اللہ نے نازل کیا ہے ویسا کلام میں بھی وضع کر سکتا ہوں.
یہ ان میں ایسے بدماش بھی تھے. ویسے تو قیزہ تو کسی نے نہیں, کسی نے ایک آیت بھی کبھی نہیں پیش کی, لیکن یہ کہ اپنے جو بھی بچے جمہورے تھے ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, ایسی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں, فرصت نہیں ہے, ہم اپنے کاموں دھندوں میں لگے ہوئے ہیں, فارغ نہیں ہیں, وگرنہ ایک دو غزلیں ایسی ہم بھی جو ہے وہ وضع کر کے پیش کر سکتے ہیں. وَاللَّهُ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, کاش کہ تم دیکھو جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, اور فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے. اخرجوا انفسکم, اور کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون, آج کے دن تم رسوائی کے عذاب کا بدلہ چکھو. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں باندھتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون, اور تم اس کے آیات کے مقابلے میں گھمنڈ کرتے تھے, اکڑتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, آج ہم تمہیں لے آئے نا فرادا, اکیلے. یہ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اکیلے اکیلے پیش ہونے کا, کہتے ہیں اکیلے اکیلے آئیں, تو اکیلے تو صرف اللہ کے پاس لوگ جائیں. کلہم آتی یوم القیامت فردا, سب اکیلا کل آئے گا. دنیا میں اکٹھے مل جل کر انسان رہتا ہے, وہاں اکیلا پیش ہونا ہوگا اللہ کے سامنے. لے آئے ہم تمہیں, جئتمونا, ہم نے تمہیں لے آئے ہیں نا فرادا, ایک ایک کر کے. کما خلقناکم اول مرۃ, جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. یہ کون سا ہے جب ہم ایک ایک تھے پہلی مرتبہ, کبھی ایک ایک بھی تھے. یہاں تو ایک ایک نہیں ہوتے, ماں باپ ہوتے ہیں, ان کی اولاد ہوتی ہے, تبھی ہوتی ہے نا, پھر تین تو ہو گئے نا, پھر آگے اولادیں ہیں, ایک ایک تو نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے, جو ہماری روح ہے یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ خطاب بھی روح سے ہے, اور جو سب سے پہلے بنی ہے وہ بھی روح ہے, اور اس روح کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, وہ ایک ایک ہی ہے, وہ تنہا ہے. اس کی بھی شان وہی ہے کہ وہ نہ کسی سے جنی گئی نہ اس سے کچھ جنا گیا, وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی بار ساری روحیں وجود میں آ گئی ہیں. تو ہم اسی طرح, اور پھر وہ ساری اکٹھی بنی تھی, آج پھر سارے اکٹھے ہو. دنیا میں تو سب اکٹھے نہیں نا, ابھی ہم ہیں تو آدم علیہ السلام نہیں, جب آدم علیہ السلام تھے تو ہم نہیں, لیکن قیامت میں تو پھر سارے ہوں گے نا. آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت پیدا ہونے والے بچے تک سب کی ارواح موجود ہوں گی. تو ہم تمہیں لے آئے نا, جیسے پہلے تم سب اکٹھے تھے, آج بھی سب اکٹھے ہو, لیکن ہو سب اکیلے اکیلے, رشتہ داری کوئی بھی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, آج کوئی رشتہ داری ہے ہی نہیں تو بھاگنا ہی ہے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ, اور تم نے چھوڑ دیا, ترک کرائے ہو, جو خول ہم نے تمہیں پہنایا تھا. وہ روح ہے, اس کے اوپر پہلا خول کون سا ہے؟ جسم کا خول ہے. جیسے گری ہوتی ہے نا بادام میں, تو اوپر اس کے بڑی سخت چھلڑی چڑھی ہوتی ہے, اسی طرح انسان کی اصل گری اس کی روح ہے, اس روح کے اوپر اس کا جسم ہے. پھر دوسرا خول کیا ہے؟ رشتہ داری کا خول, برادری کا خول, تعلق داری کا خول. تیسرا خول دنیا کی محبتوں کا خول. پھر یہاں کوئی عہدہ مل گیا, کوئی حیثیت, کوئی چودراہٹ مل گئی, وہ خول. کسی کوئی بادشاہ بن گیا تو اس کا خول اور بڑا ہو گیا, بڑے خول والا ہو گیا. تو وہ خول جو تمہیں ہم نے دنیا میں پہنائے تھے, جو ہم نے تمہیں خلتیں پہنائی تھیں, جیسے وہ ڈرامے کی بات آئی تھی تو کسی کو بادشاہ بنایا تو اس کو بادشاہ والے کپڑے بھی تو پہنائیں گے نا, اس کو وہ شکل و صورت بھی تو دیں گے. لیکن وہ سب خول اتر گئے, تم وہ چھوڑ آئے ہو ساری دنیا کے کریکٹر وہیں پہ. وَرَا ظُهُورِكُمْ, اپنی پیٹھوں کے پیچھے. وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, اور ہم کیا ہو گیا, ہم نہیں دیکھتے تمہارے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا انہم فیکم شرکاء, کہ تمہارے معاملات میں ان کو دخل حاصل ہے. یہ جو کسی کو بادشاہی مل گئی تو فلانے کی نظر کرم سے مل گئی, کسی کو دنیا میں مال و دولت مل گیا تو وہ تو اصل میں فلاں بزرگ کی نظر کرم کا نتیجہ ہے. تو وہ تمہارے معاملات میں دخل دینے والے بزرگ وہ ہمیں نظر نہیں آتے, وہ بیڑے پار لگانے والے کدھر گئے, وہ کہاں ہیں؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ, وہ بھی آج تمہارے درمیان تعلقات منقطع ہو گئے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, اور جو تمہارا زوم تھا, خیال خام تھا, وہ سب تم سے گم ہو گیا. إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ, بے شک اللہ تعالیٰ پھوڑ نکالتا ہے دانا بھی اور گٹھلی بھی. یخرج الحی من المیت, وہ نکالتا ہے مردے سے زندہ. و مخرج المیت من الحی, اور وہ نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ کو. ذالکم اللہ فانا توفکون, یہ اللہ ہے, تم کدھر بہ کے جاتے ہو.
फालिकुल इस्बाह, सुबह की रोशनी निकालने वाला है। वजअल अल-लैल सकना वश-शम्स वल-कमर हुस्बाना, और रात को उसने बनाया सुकून के लिए, आराम के लिए, और सूरज और चांद को बनाया हिसाब के लिए। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ है एक ज़बरदस्त इल्म वाली हस्ती का। हमारी कंप्यूटराइज्ड घड़ी आगे पीछे हो सकती है, अल्लाह का ये कायनाती घड़ियाल एक सेकंड आगे पीछे नहीं होता। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन-नुजूम लितहतदू बिहा, और वही है जिसने ये सितारे बनाए ताकि इनको देखकर तुम रास्ता पकड़ो, रास्ता समझो। फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी के अंधियारों में। कद फस्सलनल आयात लिक़ौमिन यअलमून, इल्म वाले लोगों के लिए हमने तफसील से आयतें बयान कर दी हैं। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, और वही है जिसने तुम्हें उठाया फैलाया ज़मीन में 7 अरब व आज एक जान से, हज़रत आदम से। फ़मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, और फिर एक तुम्हारी अमानत रखने की जगह है और एक तुम्हारा ठिकाना है। दुनिया अमानत की जगह है, आखिरत ठिकाना है, लौट के वहाँ जाना है। कद फस्सलनल आयात लिक़ौमिन यफ़क़हून, हमने तफसील से आयतें बयान कर दी उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। वहुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाए माआ, और वही हस्ती है जिसने बुलंदी से पानी उतारा। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्ल शैइन, और हमने उस पानी के ज़रिए से हर किस्म की उगने वाली चीज़ पैदा की। फ़अख़रजना मिन्हु, और फिर हमने निकाला उससे खज़रन, सबज़ खेती को। तुख़रिजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबा, जिससे हम निकालते, नुख़रिजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबा, जिससे हम निकालते हैं दाने एक पर चढ़ा हुआ दूसरा। तय बतय व मिनन नख्ल मिन तलइहा किनवानुन, और इसी तरह उससे निकाले खजूर के वो गाबे जिनके फलों के गुच्छे हैं, दानियतुन झुके हुए। व जन्नातिन मिन अनाब, और बाग हैं अंगूर के। व जैतून, और जैतून के। व रुम्माना, और इसी तरह अनार के। मुश्तबिहम व गैर मुतशाबे, आपस में मिलते जुलते भी और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी। उन्ज़ुरू इला समरिही, देखो उनके फल लाने को। इज़ा अस्मरा, जब वो फल लाएं। व यनइही, और देखो उस फल, वो उसके पकने को, जब वो पकें। इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून, इन तमाम चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्न व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीन व बनात बनातिन बिगैर इल्म, और उन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक बनाया है, हालांकि अल्लाह ने उनको पैदा किया है। और इन्होंने तराशे हैं अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, वो पाक है और बुलंद है। उस जो वस्फ ये बयान करते हैं, जो नैरेटिव ये दे रहे हैं, उससे वो बहुत बुलंद व बाला है। बदीउस समावात व, वो बनाने वाला है आसमानों और ज़मीन का। अन्ना यकूनु लहू वलदुन, उसे औलाद कहाँ से हो जाएगी। वलम तकुल लहू साहिबा, जबकि उसकी बीवी कोई नहीं है। ज़ाहिर है दुनिया में तो जो सिलसिला नसब हसब व नसब चलता है ये जोड़े से चलता है, तो उसकी तो जोड़ो ही कोई नहीं, तो उसकी औलाद कहाँ से होगी। व खलक़ कुल्ला शै, और उसने हर चीज़ को बनाया है। उसकी औलाद कोई नहीं, हर शय उसने पैदा की है। वह हुआ बिकुल्ल शैइन अलीम, और वो हर शय के बनाने से वाकिफ़ है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह है जो तुम्हारा रब है। ला इलाहा इल्ला हु, कोई माबूद नहीं मगर वही। खालिक़ु कुल्ल शै, हर शय का पैदा करने वाला है। फ़ाबुदूह, पस उसी की इबादत करो, उसी की बंदगी करो, उसी के हुक्म बजा लाओ, उसी के फर्माबरदारी नहीं, उसी के ग़ुलाम बन जाओ। ज़िंदगी के तमाम मामलात में उसके हर हुक्म की ताबेदारी करो। वह हुआ अला कुल्ल शैइन वकील, और वो हर शय पर कारसाज है। ला तुद्रिकुहुल अब्सार, उसे आंखें नहीं पा सकती। वह हुआ युद्रिकुल अब्सार, लेकिन ये कि वो आंखों को पा सकता है। वह हुआ लतीफ़ुल खबीर, और वो निहायत बारीक बीन और बाखबर है। कद जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, आ गई तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बसीरत आमोज बातें। फमन अबसरा, तो जो कोई देखेगा बसीरत हासिल करेगा। फले नफ्स ही, तो अपने फास्ते को, अपने भले को, अपने फ़ायदे को। वमन अमिया फ़अलैहा, जो अंधा रहेगा तो उसका वबाल नुकसान उसी पर है। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, और मैं तुम्हारे ऊपर निगहबान नहीं हूँ। व कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयात वलयक़ूलू दरस्ता, और इसी तरह हम आयात फेर फेर के समझाते हैं ताकि वो लोग कहें कि आपने कहीं जो इसको कहीं पढ़ा है, या एक माना ये कि बहुत ही गहराई में सीखा है। वलनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून, ताकि हम वाज़े कर दें उसे उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। इत्तबे मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिक, पैरवी करो ए नबी या ए सुनने वाले कारी,
جو وحی کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کرو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ یعنی یہ کہ اللہ نے زبردستی کسی کو یہاں پہ مسلمان نہیں بنانا، اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، وہ اپنی آزاد مرضی سے شرک کر رہے ہیں تو اللہ نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اللہ نے ان کو تمہیں ان کے اوپر کوئی نگرانی کرنے والا مانیٹر بنا کر نہیں بھیجا ہے، ان کو اللہ نے چھٹی دی ہے، ہاں سمجھانا آپ کا کام ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مسلمانوں جو لوگ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، جن کو وہ پوجتے ہیں، ان کو تم گالی نہ دینا، انہیں برا نہ کہنا، ان کو سب و شتم کا نشانہ نہ بنانا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ جوش میں آ کے، غصے میں آ کے، بغیر علم کے اللہ کے خلاف گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہر امت، ہر گروہ، ہر قوم کے لیے جو عمل ہے، جو ڈھکوسلا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، وہ ان کی ایک غیرت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وہ مزین ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان سب کے سب کا لوٹنا اپنے رب کی جناب میں ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ انہیں بتا دے گا جو یہ عمل کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی بڑی زوردار قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کو کوئی نشانی دکھا دی جائے، کوئی معجزہ پیش کر دیا جائے، کوئی اللہ کی طرف سے ہمیں نشانی دکھا دی جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر معجزہ دکھا دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لے آئیں گے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ نشانیاں دکھانا رسولوں کا کام نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے، نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب وہ نشانی ان کے پاس آئے گی یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کوئی اور بہانہ بنا لیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیتے ہیں دلوں کو بھی اور آنکھوں کو بھی، کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اب یہ کیا بات کہی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، کسی کو کہیں سے سنا، کسی نے سنا ہوگا، کسی نے کہیں سے سنا، لیکن ہر آدمی میں سے جو ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، انہیں ایک موقع پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن برحق ہے، اور انہوں نے نہیں مانا۔ تو جب ایک دفعہ سمجھ آ جائے اور اس کے بعد آدمی نہ مانے، پھر اللہ سمجھنے کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، پھر نہیں سمجھ آتی۔ تو اس لیے اب ہم انہیں جو نشانی مرضی دکھائیں ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ان کا جرم یہ ہے کہ قرآن ان کی سمجھ میں آیا تھا، ان کے جو بھی اپنے تعصبات ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا تھا۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جو کس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم انہیں چھوڑ رکھیں گے، فی طغیانہم، ان کی اسی سرکشی میں، انہی شرارتوں میں، یا مہون، بیکتے رہیں گے، اسی میں جو ہے بکٹوٹ گھوڑے دوڑاتے رہیں گے، ہم اب انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔